ज़ाबियार सदीकी अपने सामने दुल्हन बने बैठे वजूद को देखकर अपने इश्तियाल पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसकी बीवी निकाह की रात भाग गई थी। ए, उठो यहाँ से। उसने सख्त लहजे में रामीन को हुक्म दिया था। ज, ज, जी। रामीन ने अटकते अटकते पूछा। अगर अपनी खैर चाहती हो तो इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, वरना मेरा जुनून तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। रामीन के करीब आते, रामीन के चेहरे पर झुकते, ज़ावियार सदीकी बोला नहीं, बल्कि थाड़ा था। रामीन मारे डर की अपनी जगह से उछली थी और पीछे बेड ग्राउंड से जा लगी थी। ज़ावियार सदीकी ने कुफत से उसे देखा था। "हं, डर तो ऐसे रही है जैसे इससे ज्यादा मासूम और कोई है ही नहीं। ज़ावियार सदीकी उसके घूंघट ज़दा चेहरे को देखते हुए खुद से कहता अपनी कबड़ की जानिब गया था और वहां से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया था कि जोरदार आवाज सुनकर रामीन एक मरतबा फिर से उछली थी। उसका नन्हा सा दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। ज़ावियार ने उसे डराने के लिए ही जानबूझकर दरवाजा बंद किया था। वो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। वो जानती थी ज़ावियार सदीकी उसे देखकर यूं ही अपने हवास खो देगा, मगर फलक भाभी ने उसकी बात ही ना सुनी थी और उसके बार बार मना करने के बावजूद उसे यहाँ बिठा गई थी। भ- भाभी, प्लीज, मुझे नहीं जाना ना। वो मार देंगे मुझे। उनसे बहुत डर लगता है मुझे। मुझे ना लेकर जाएं। रामीन ने रोते हुए अपनी भाभी से इल्तिजा की थी। चुप करो रामीन, बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। तुम्हारा निकाह हो चुका है ज़ावियार सदीकी से। अब तुम्हें सारी जिंदगी उसी के साथ रहना है। फिर तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई समझ? फलक उसे डपटती हुई बोली थी और उसे लाकर ज़ावियार सदीकी कमरे में बैठाकर चली गई थी। वो कामते दिल के साथ कमरे के चारों तरफ में नजरें दौड़ा गई थी। पूरे कमरे को सुर्ख सफेद गुलाबों के ताज़ा फूलों से सजाया गया था। जगह जगह कैंडल लाइट जलाई गई थी जो कमरे के माहौल को रोमानवी बना रही। आह, काश ये सब मेरे लिए होता। रामीन एक सर धापर कर रह गई थी, क्योंकि इस कमरे में जो कुछ भी था उसमें से एक भी चीज उसकी नहीं थी। ये सब तो हादसाती तौर पर उसके हिस्से में आ गया था। ये सब तो उसकी बहन का था जो ऐन शादी वाले दिन अपने घर से भाग गई थी। मुनज़्ज़ा का घर से भागना किसी को भी समझ ना आया था, क्योंकि उन दोनों की तो पसंद की शादी हो रही थी। मुनज़्ज़ा और ज़ावियार सदीकी तो बचपन से ही एक दूसरे के इश्क में मुब्तला थे। एक दूसरे के बगैर तो उनके हलक से नवाला तक ना उतरता था। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और एक दूसरे की जरा जरा सी तकलीफ पर तड़प उठते थे। बचपन तक तो सबने इन्हें बच्चा समझकर ये सब इतना सीरियस ना लिया था, लेकिन इनकी ये आदत, ये इश्क लड़कपन और जवानी की हदूद में भी दाखिल हो गया था। इन दोनों ने लड़कपन और जवानी में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ा था। वो हम्मा वक्त एक साथ पाए जाते थे। मुनज़्ज़ा की माँ दिलशाद बेगम उसे कई मर्तबा समझा चुकी थी कि तुम अब बड़ी हो गई हो, ज़ावियार से फासले पर रहा करो, मगर मुनज़्ज़ा के कानों पर जूं ना रेंगती थी। यूं ही करते करते उनकी शादी की उम्र आन पहुंची थी। रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त था। सिद्दीकी हाउस में सब लोग रात का खाना खा रहे थे। डाइनिंग हॉल में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सब लोग चुपचाप अपनी अपनी प्लेटों पर झुके खाना खा रहे थे। ये महरोज सिद्दीकी की वजह से था। महरोज सिद्दीकी सिद्दीकी हाउस के सरबराह और सिद्दीकी इंडस्ट्रीज के मालिक थे। शहर में इनका अच्छा खासा नाम था। वो एक कामयाब बिजनेसमैन थे। इनकी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी। महरोज सिद्दीकी इस वक्त 68 साल की उम्र को पहुंच चुके थे। वो इंतहाई सुलझे हुए, समझदार और असूल पसंद आदमी थे। अपने असूलों के बहुत पक्के थे और यूं ही गुस्से के भी बहुत तेज। पहले पहल तो इन्हें गुस्सा आता ही नहीं था, मगर फिर कभी जब गुस्सा आ जाता तो फिर इनके जलाल को कोई काबू नहीं कर पाता था। इसीलिए सब कोशिश करते कि कोई भी बात महरोज सिद्दीकी के मिजाज के खिलाफ ना हो। खाने का दौर आधे घंटे का था। महरोज सिद्दीकी ने हाथ पोंछे एक तायराना नजर सारे कुंभे पर डाली थी। महरोज सिद्दीकी की शादी आज से 49 साल पहले फरजाना बेगम से हुई थी। फरजाना बेगम महरोज सिद्दीकी की मामूजात थी और काफी हद तक महरोज सिद्दीकी के हम ख्याल थी। इसलिए वो जल्द ही महरोज सिद्दीकी के साथ एडजस्ट हो गई थी और अच्छी खूबसूरत जिंदगी गुजारने लगी। शादी के पहले साल ही अल्लाह ने इन्हें बेटे से नवाज दिया था, जिसका नाम उन्होंने मुमताज सिद्दीकी रखा। मुमताज सिद्दीकी की पैदाइश के कुछ साल बाद इनके घर दो मजीद बच्चों की आमद हुई, इम्तियाज सिद्दीकी और नौरीन सिद्दीकी। महरोज सिद्दीकी को मजीद बच्चों की ख्वाहिश थी। वो चाहते थे कि इनका खानदान
ہرا بھرا ہو، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی۔ نورین صدیقی کے پیدائش پر کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے فرزانہ صدیقی کا آپریٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ اب دوبارہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ مہروز صدیقی کو پہلے تو اس بات کا شدید رنج ہوا، مگر پھر اللہ کی مصلحت سمجھ کر اس بات کو قبول کر لیا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے آئیڈیل تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ ممتاز صدیقی نے گریجویشن کے بعد مہروز صدیقی کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ سب لوگ انہیں بڑا چھوٹا بھائی کہتے تھے، کیونکہ ان کی عمروں میں کوئی زیادہ فرق نہ تھا۔ مہروز صدیقی اپنے بیٹے سے صرف 19 سال ہی بڑے تھے۔ انہوں نے اپنی ہی طرح 19 سال کی ہی عمر میں ممتاز صدیقی کی شادی شمیم بیگم سے کرا دی تھی۔ شمیم بیگم مہروز صدیقی کی ہی پسند کی تھی، جو ممتاز صدیقی کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑے زاویار صدیقی، جو اس خاندان کے پہلے وارث تھے۔ 25 سال کی عمر، انتہائی وجیح چہرہ، پرکشش شخصیت، 6 انچ سے نکلتا قد، چہرے پر ہلکی سی سجی ہوئی بریڈ، گہری کالی آنکھیں جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کی خوبی رکھتی تھی۔ غصے میں زاویار صدیقی اپنے دادا سے بھی زیادہ تیز تھے۔ ذرا سی بات کو اگر مزاج کے خلاف ہو جاتی تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیا جاتا تھا۔ سبھی اس غصے سے خائف رہتے تھے، کیونکہ اس کا غصہ بلا وجہ کا ہوتا تھا۔ صرف ایک ہستی ایسی تھی جو اس کو مسکراتے ہوئے دیکھتی تھی، اس کے ساتھ ہستی کھلکھلاتی تھی، اور وہ ہستی تھی مرزا امتیاز صدیقی کی۔ زاویار صدیقی کے بعد ممتاز صدیقی کے 3 اور بچے تھے: 23 سالہ شہروز صدیقی، 22 سالہ مہوش صدیقی، اور 21 سالہ ماہنور صدیقی۔ اس کے بعد امتیاز صدیقی کا خاندان تھا، جو کل 5 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کی سب سے بڑی اولاد 23 سالہ منزہ صدیقی، جس نے حال ہی میں گریجویشن کیا تھا، پھر 20 سالہ سائم، جو یونیورسٹی کے دوسرے سال میں تھا، اور آخر میں تھی 16 سالہ رامین صدیقی، جو فرسٹ ایئر میں تھی۔ امتیاز صدیقی کی 2 شادیاں ہوئی تھی، پہلی بیوی منزہ کی پیدائش پر ہی مر گئی تھی۔ تب مہروز صدیقی نے امتیاز صدیقی کی دوسری شادی کروا دی تھی، کیونکہ منزہ کو ماں کی ضرورت تھی۔ یہ ایک الگ بات تھی کہ منزہ دلشاد بیگم سے زیادہ زاویار اور شمیم بیگم کے ساتھ رہتی تھی۔ نورین صدیقی کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے: 18 سالہ کشور اور 20 سالہ معیز۔ تینوں بہن بھائیوں کے بچوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، کیونکہ مہروز صدیقی نے 18-19 سال کی عمر ہوتے ہی بچوں کی شادیاں کروا دی تھی۔ وہ تو کب سے زاویار کی شادی کے پیچھے بھی پڑے ہوئے تھے، مگر یہ زاویار ہی تھا جس نے خود اپنے دادا سے بات کر کے 25 سال تک کی مہلت مانگ لی تھی۔ اب زاویار کو 25 سال کا ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ ممتاز، امتیاز، تم دونوں بہوؤں کو لے کر میرے کمرے میں آؤ، میں نے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مہروز صدیقی نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جی بہتر ابا سائیں، ممتاز صدیقی نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب بڑے مہروز صدیقی کے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ بچہ پارٹی کے کمرے کے باہر، سوائے زاویار صدیقی اور منزہ صدیقی کے۔ وہ دونوں معمول کی طرح کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے ٹیرس پر چلے گئے تھے۔ باقی سب تو تجسس میں تھے کہ آخر دادا جان نے کیا بات کرنی ہے۔ تبھی وہ سب کے سب مہروز صدیقی کے کمرے کے باہر سر جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مینو یار، جاؤ نا، تمہیں تو ویسے بھی سب بچہ سمجھتی ہیں، تمہارے سامنے بات کر لیں گے، پلیز جاؤ نا، سن کے آؤ کہ وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، پھر آ کے ہمیں بھی بتاؤ، کیونکہ میں یہاں سے تو کوئی آواز آ ہی نہیں رہی، نہ جانے اندر کون سی کھچڑی پک رہی ہے۔ سائم نے اپنی بے صبری فطرت سے مجبور ہوتے رامین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بھیا، مجھے نہیں جانا، یہ نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر دادا سائیں کا دماغ گھوم جائے اور وہ جو کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر میرا کوئی فیصلہ کر دیں۔ مجھے تو بازی رکھیں، آپ خود جائیں، جا کے پوچھ لیں، میں تو کہیں نہیں جانے والی۔ رامین اس کی بات سن کر بے ساختہ دروازے سے دور ہوئی تھی، جیسے اگر وہ دروازے کے قریب رہی تو سب اسے زبردستی اندر دھکیل دیں گے۔ کیا یار مینو، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی ڈرپوک ہوگی، افسوس ہے، سائم نے برا سا منہ بناتے ہوئے رامین سے کہا۔ شش، مہوش نے انہیں اشارہ کر کے اپنی طرف آنے کا کہا۔ وہ سارے چلتے ہوئے مہوش کے پاس پہنچے، جہاں اسے تھوڑی سی کھڑکی کھول رکھی تھی، جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا اور کمرے میں ہونے والی باتوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ واہ یار، تو گریٹ ہے، سائم نے مہوش کو دیکھتے ایک ادا سے کہا تھا۔ شش، مہوش نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور گھورتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جس کی چلتی زبان کو کبھی سکون نہیں آتا تھا۔ وہ سب کے سب کسی ماہر جاسوس کی طرح کان اندر لگائے سننے لگے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو خاص مقصد کے لیے بلایا ہے، مہروز صدیقی نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ جی ابا سائیں، کہیں سب خیریت تو ہے نا؟ ممتاز صدیقی نے فکر مندانہ انداز میں مہروز صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں بھائی، سب خیریت ہے، ایک تو تم لوگوں کو بات کرنے کے لیے کیا بلا لو، سب کے کان مشکوک انداز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے زاویار کی شادی کی بات کرنے کے لیے تم سب کو بلایا ہے، مہروز صدیقی نے سنجیدگی سے کہا۔
ابا زاویار کی شادی وہ کہاں سے آ گئی؟ ممتاز صاحب نے پوچھا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کہاں سے آ نہیں گئی بلکہ کہاں رہ گئی۔ دیکھو، 25 سال کا ہو گیا ہے اس وقت، اگر اس کی شادی ہو جاتی تو اس وقت اس کے 3 بچے ہوتے، میں پڑپوتوں والا ہوتا، لیکن تم لوگوں نے اس وقت میری بات نہیں مانی، اور اب نتیجہ ابھی تک دیکھو کنوارا پھر رہا ہے۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں اس کو مزید چھوٹ نہیں دوں گا۔ اب تو ماشاء اللہ سے وہ کاروبار بھی سنبھالنے لگا ہے، پھر کس لیے تم لوگ دیر کر رہے ہو؟ میں نے اب اس کی شادی کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے، اور یہی فیصلہ سنانے کے لیے میں نے تم سب کو یہاں بلایا ہے۔ اس کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کرو۔ مہروز صدیقی نے پہلے بیٹوں کو اور پھر بیگم اور بہوؤں کو مخاطب کیا تھا، جس پر وہ سب جی بہتر کہتے سر اس بات میں ہلا گئے تھے۔ یاہو! زاویار بھائی کی شادی! I'm so excited! کمرے میں آتے ساتھ ہی ماہنور مہوش کا ہاتھ پکڑتے گول گول گھومنے لگی تھی۔ ہاں، ایکسائٹیڈ تو ہم سب بھی ہیں، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ گھر والے زاویار بھائی کے لیے لڑکی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں جب لڑکی گھر ہی میں موجود ہے۔ شہروز نے پرسوچ نظروں سے کہا۔ اس کی بات سن کر سبھی کا دھیان اس پر گیا تھا۔ وہ سب اس کی بات کے پیچھے چھپے مطلب کو بخوبی سمجھ گئے تھے۔ ہاں، بات تو ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں شہری بھائی، مگر شاید بڑوں کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ آئے نا، سب کو چل کر بتاتے ہیں کہ انہیں لڑکی ڈھونڈنے میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ مہوش شہروز کی بات سن کر خوشی سے چہکی تھی اور دروازے کی جانب بڑھی تھی، جب شہروز نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رک جاؤ مہوش، تمہیں کیا لگتا ہے کہ گھر والوں کو علم نہیں ہوگا؟ کسی اندھے کو بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ زاوی بھائی منزہ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ شہروز نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ تو پھر گھر والے؟ ماہنور نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں نور، شاید گھر والے ان دونوں کے بیچ جان بوجھ کر ولن بن رہے ہیں، سائم نے اپنا جاسوسی دماغ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو سائم۔ سب نے سائم کی سوچ کی تائید کی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مہوش نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، یوں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے نا، اب کی مرتبہ مہانور نے کہا۔ لیکن یار کیا؟ رامین کی طرف سے سوال آیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان سب کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے۔ تم بس دیکھتی جاؤ لٹل گرل، وہ دیوانوں کو ملانے کے لیے یہ سائم صدیقی اپنی جان کی بازی لگا دے گا۔ سائم نے اداکاری کی انتہا کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں، اسے دیکھ کر سب کا مشترکہ کہکا بھی گونجا تھا۔ ویسے سامی، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ ماہنور نے ایک دم سے سیریس ہوتے ہوئے سائم کو مخاطب کیا۔ سب ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں نور بولو، جو بھی کہنا ہے اجازت کیوں لے رہی ہو؟ سائم نے آنکھوں کے ذریعے ہی ماہنور کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے کہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ کب یہ لڑکی اس کے دل پر قابض ہو کر اسے اپنا گرویدہ بنا گئی تھی۔ اس کے منہ سے اپنا نک نیم سن کر سائم کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ مبہوت سا ارد گرد سے بے نیاز یک ٹک ماہنور کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ سامی، تم سے زیادہ بے غیرت بھائی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ارے بہنوں کے بھائی تو ان کے افیئرز پتہ چلنے پر کھڑے کھڑے ان کی گردن اتار دیتے ہیں، ایک تم ہو جو اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے تیار ہو۔ ہاں ہاں، سائم کا چہرہ سرخ دیکھ کے سب نے کہکا لگایا، لیکن اگلے ہی پل وہ سب بھی حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے کہکے میں سائم صدیقی کا کہکا بھی شامل ہو چکا تھا۔ دیکھو ساتھیو، میں کوئی روایتی سالہ نہیں بنوں گا، کیونکہ میری بہن نے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے، اور ویسے بھی ان کی راہ میں روڑے اٹکا کر میں اپنے لیے کوئی مشکل کھڑی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ گزرنا تو میں نے بھی اسی راستے سے ہی ہے۔ سائم نے ہلکے پھلکے پہلے اور پھر آخر میں مانور کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ایک جذب کے عالم میں کہا۔ مار دیا ظالم! منہ پر پڑنے والے زوردار پنچ سے اس کی کراہ نکلی تھی۔ تبھی وہ کچھ کہتے پیچھے مڑا، مگر شہروز کی خون خوار نظروں سے اپنے طرف دیکھتے پا کر اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ شہری بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں مذاق کر رہا تھا۔ شہروز کو سنجیدہ موڈ میں دیکھ کر سائم کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ سالے، دوبارہ یوں میرے سامنے میری بہن کو تاڑنے کا سوچا بھی نہ تو تمہاری یہ کالی کالی بکرے جیسی آنکھیں نکال کے بنٹے کھیلوں گا میں۔ شہروز نے کہتے ساتھ اس کی گردن دبوچی تھی، جبکہ شہروز کے منہ سے خود کے لیے سالہ لفظ سن کر سائم کی بادشاہی کھل گئی تھی۔ اوہ، تو انڈائریکٹلی آپ بھی میرا بہنوئی بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ سائم نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ تیری تو! شہروز نے کہتے ہوئے اس کی گردن دبوچی تھی۔ اچھا شہری بھائی، یہ بتائیں کہ اکیلے اکیلے میں تو آپ کی بہن کو تاڑنے کی پرمیشن ہے نا مجھے؟ اب کی بار سائم نے ماہنور کو دیکھتے ہوئے آنکھ بند کی تھی۔ شہروز آستینے چڑھائے اس کے پیچھے دوڑا۔ ماہنور مارے شرم کے اسٹڈی روم میں جا بند ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں سائم کی آوازیں گونج رہی تھی۔ چھوڑ دیں شہری بھائی، معاف کر دیں، اب کیا گنجا کریں گے مجھ معصوم کو؟ چھوڑ دیں پلیز، آپ اپنی بہن دینی ہے نا؟ دیں، مگر مجھے کسی اور کے قابل تو چھوڑ دیں۔ اگر میں ٹکلا ہو گیا تو مجھے لڑکی کون دے گا؟
سائم اب کی بار بھی باز نہ آیا تھا اور مسلسل اپنی زبان کی گوہر افشانیاں کر کے شہروز کو تپا رہا تھا۔ مہوش اور رامین ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی تھی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مگر دروازے کے باہر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا وجود یہ سب دیکھ کر جل بھن کر رہ گیا تھا۔ یہ سب میری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جلد ہی کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے خود کلامی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ہنس لو جتنا ہنستا ہے، جلدی تم لوگوں کی خوشیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ابھر آئی تھی۔ وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اسے بہت جلد اب کچھ کرنا تھا۔ زاوی، پلیز لے چلو نا، پلیز پلیز پلیز۔ منزہ زاویار کا بازو پکڑے اس کی محنتیں کر رہی تھی کہ اسے آئس کریم کھلانے لے جائے۔ میری جان، نہیں ضد کرو نا، وقت بہت ہو گیا ہے، دادا سائی غصہ ہو جائیں گے۔ میں کل پکا اپنی منوں کو لے کے جاؤں گا۔ زاویار نے پیار سے اس کا گال چھوتے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ بٹ زاوی، مجھے ابھی جانا ہے نا، دادا جان سو گئے ہوں گے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ منزہ نے پھر سے کوشش کی۔ یار تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی گھر سے نکلواؤ گی کیا؟ شال لے کر آ جاؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ زاویار اسے کہہ کر نیچے چلا گیا۔ وہ بھی جلدی سے سیڑھیاں اترتی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی شال صوفے پر ہی پڑی ہوئی تھی۔ اسے فوراً سے شال اٹھا کر خود کے گرد لپیٹی اور تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی زاویار نے گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ سے باہر نکال لی تھی۔ تم نا کسی دن مجھے مرواؤ گی، دادا سائن کے غصے سے اچھی طرح واقف ہو تم۔ ان کے علم میں ہماری یہ حرکات آئی نا تو ہاتھ پکڑ کر نکال باہر کریں گے ہمیں۔ زاویار نے گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے منزہ سے کہا۔ ہیں، ہمیں نکال دیں گے؟ ویسے اچھا ہی ہے، نکال دیں، تمہیں تو خیر نہیں نکالیں گے، تم ان کے لاڈلے پوتے ہو، مجھے ہی کسی کے پلے سے باندھ کر رخصت کر دیں گے، منزہ نے مزے لیتے ہوئے کہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کی بات سننے کے بعد زاویار نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سنسان سڑک پر گاڑی کے ٹائر چرچرانے سے ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ زاویار صدیقی کی آنکھیں خطرناک حد تک لال ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر منزہ جو شدت سے اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا احساس ہوا تھا، اسے تیزی سے زبان دان تلے دبائی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی یہ بات اتنی اپنی سوچ میں لانے کی بھی؟ تم صرف زاویار صدیقی کی ہو، تم میری تھی، میری ہو اور ہمیشہ ہی میری رہو گی۔ میری سوچیں، تمہارے ذہن، تمہارے دل، صرف ایک ہی نام ہونا چاہیے، اور وہ نام ہے زاویار صدیقی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی بھی تمہارے میرے علاوہ کسی کے ساتھ رخصت کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے؟ زاویار منزہ کی سیٹ پر جھکا، اس کے چہرہ جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچے، اپنی لہو رنگ آنکھیں اس کی سہمی اور ڈری ڈری آنکھوں میں گاڑے دھاڑ رہا تھا۔ منزہ سانس روکے سیٹ کے ساتھ جا لگی تھی۔ زاوی، منزہ کے منہ سے اس کا نام حرفوں میں ادا ہو رہا تھا۔ منزہ زاویار کو یوں دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جنہیں دیکھ کر زاویار صدیقی کا غصہ ایک پل میں بیٹھا تھا۔ اچھا اب رونے مت بیٹھ جانا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو تاکہ ان کی وجہ سے آنکھوں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ زاویار نے خود کو کام ڈاؤن کرتے ہوئے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ وہ اسے لے کر آئس کریم پارلر آیا تھا، جہاں اس نے منزہ کو اس کے فیورٹ چاکلیٹ فلیور میں آئس کریم دلائی تھی۔ خود وہ سمپل ونیلا فلیور لے کر منزہ کا ساتھ دینے لگا تھا۔ اسے ایک قطرہ آئس کریم بھی پسند نہیں تھی، مگر وہ ہر مرتبہ صرف منزہ کا ساتھ دینے کے لیے کھاتا تھا۔ چلیں یار، ابھی کچھ اور کھانے کا موڈ ہے، زاویار نے پینٹ کو پیمنٹ کرتے ہوئے منزہ سے پوچھا۔ نہیں بس گھر ہی چلتے ہیں، منزہ نے ادھر دیکھتے ہلکی سی آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر زاویار کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا منزہ اس سے ناراض ہو گئی ہے۔ میرا بیبی ناراض ہو گیا؟ زاویار نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف موڑتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ زاوی، تم بہت گندے ہو، مجھے تم سے بالکل بات نہیں کرنی، بس مجھے گھر لے جاؤ، منزہ نے ناراضگی بھری آواز میں کہا۔ جیسے آپ کا حکم میڈم، زاویار نے کہتے ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کی اور واپس گھر کی طرف موڑ لی۔ واپسی میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ زاویار نے گاڑی پورچ میں روکی۔ اس سے پہلے کہ منزہ دروازہ کھول کر گاڑی سے نکلتی، زاویار نے ایک دم سے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ زاوی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پاگل واگل تو نہیں ہوں گے؟ منزہ نے بمشکل اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس پوزیشن پر تو وہ سر تا پیر سرخ پڑی تھی، دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ میری ڈارلنگ ناراض ہے مجھ سے، اسے یوں ہی جانے دیا تو رات میں مجھے نیند نہیں آئے گی، اسی لیے تمہیں منانے کی چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، کہتے ساتھ ہی زاویار اس کی گال پر جھک گیا تھا۔ امیزنگ! زاویار اپنی کاروائی کر کے پیچھے ہٹا تو منزہ کے کان میں دھواں چھوڑنے لگے تھے۔ وہ ایک دم سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی اور پھر بنا پیچھے دیکھے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی سانسیں دھنکتی کی مانند چل رہی تھی۔ یا اللہ، یہ اسے کیا ہو گیا؟ کوئی بھوت ووت تو نہیں آ گیا؟ منزہ نے اپنے گال کو چھوتے خود سے سوال کیا تھا۔
اس کو اپنے گال پر ابھی تک زاویار صدیقی کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ پاگل لڑکی! زاویار اس کی پشت دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ مجھے اب جلدی دادا سائیں سے بات کرنی ہوگی۔ گھر میں کچھ نہ کچھ تو خسر پسر چل رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی فیصلہ سنائے، مجھے اپنے اور منزہ کے بارے میں ان سے بات کرنی ہوگی۔ زاویار نے دل ہی دل میں سوچا تھا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلی صبح بے حد روشن تھی۔ ساون کا مہینہ تھا، ایک پل دھوپ ہوتی تو دوسرے پل ہی بارش لگ جاتی تھی۔ اس روز بھی رات کے آخری پہر اچھی خاصی بارش ہوئی تھی، جس کے بعد اب موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ شمیم بیگم اور دلشاد بیگم کچن میں ناشتے کے انتظامات کروا رہی تھی۔ زاویار صدیقی آج واک پر نہیں گیا تھا۔ اما سائیں، دادا سائیں کہاں ہیں؟ اسے کچن میں آتے ہی شمیم بیگم کو مخاطب کیا تھا، بنا وہ پچھلے لان میں پودوں کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، کیوں؟ خیریت ہے؟ تم صبح صبح انہیں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ماں، مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ناشتے پر ملتے ہیں۔ زاویار شمیم بیگم سے کہتا ان کی پیشانی چومتا گھر کی پچھلی سائڈ پر بڑھ گیا تھا، جہاں اس کے دادا سائیں مالی کے ساتھ پودوں کی کانٹ چھانٹ میں مصروف تھے۔ السلام علیکم دادا سائیں، کیسے ہیں آپ؟ زاویار صدیقی نے سلام کے ساتھ ساتھ حال بھی پوچھ لیا تھا۔ ارے میرے شیر، تم یہاں آج واک پر نہیں گئے؟ نہیں دادا سائیں، وہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، زاویار صدیقی نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو برخوردار، کیا بات کرنی ہے؟ مہروز صدیقی اسے اپنے ساتھ لیے پاس لگے بینچ پر آ بیٹھے تھے۔ اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ وہ دادا سائیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زاویار صدیقی نے ادب کے دائرے میں رہ کر بات کی تھی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ دادا سائیں کو منانے کا کیا طریقہ ہے۔ میں قربان جاؤں، تم سچ کہہ رہے ہو میرے بچے؟ دادا سائیں کی خوشی سے لبریز آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ تو اس کی شادی کا سنتے ہی خوش ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے نئے سرے سے روح پھونک دی ہو۔ تم نہیں جانتے، مجھے کب سے اس چیز کا انتظار تھا۔ میں نے کل تمہارے ماں باپ سے بھی بات کی تھی، وہ لوگ تمہارے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں۔ میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ دادا سائیں نے اسے اپنے قریب کرتے گلے سے لگایا تھا۔ دادا سائیں، ایک اور بات بھی کرنی ہے، زاویار صدیقی نے پھر سے انہیں مخاطب کیا تھا۔ ہاں بولو، مہروز صدیقی نے فخر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ واہ دادا سائیں، میں میں منزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے میں مہروز صدیقی کے سر پر بم گرا گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مہروز؟ تمہاری اور منزہ کی شادی یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مہروز صدیقی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتی دادا سائیں؟ وہ میری ہم عمر ہے، میرے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہے، سب اسے اچھے سے جانتے ہیں، سب سے بڑھ کر ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات، میں منزہ سے محبت کرتا ہوں۔ زاویار صدیقی نے کچھ توقف کرتے پوری بات مہروز صدیقی کے گوش گزار کر دی تھی۔ بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو برخوردار، اس بات کا خیال ہمیں کیوں نہ آیا؟ مہروز صدیقی اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ کوئی بات نہیں دادا سائیں، میں نے دھیان کروا دیا نا۔ اب بتائیں، کب میرے سر پر سہرا سجا رہے ہیں؟ اب کی بار زاویار صدیقی نے شرارت سے پوچھا تھا۔ بہت جلد، مہروز صدیقی نے کہا۔ صاحب جی، ناشتہ لگ گیا ہے، اب دونوں کو ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کرمو نے آ کر ان دونوں کو اطلاع دی تھی۔ دونوں دادا پوتا ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے اندرونی حصے کی جانب پھڑ گئے تھے۔ زاویار بے حد خوش تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک پل کی دیر کیے بغیر منزہ کو سب بتا دینا چاہتا تھا، مگر پھر اس کو تنگ کرنے کے خیال سے رک گیا۔ بیٹھ جائیں سب لوگ، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ناشتے کے بعد وہ سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تھے کہ مہروز صدیقی کی آواز نے انہیں روکا۔ سب واپس اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ معذرت دادا سائیں، لیکن مجھے بھی ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ مہروز صدیقی کی بات شروع کرنے سے پہلے شہروز صدیقی بولا۔ بولو شہزادے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مہروز صدیقی کا ہر پوتے کے لیے الگ ہی پیار تھا، جو ان کے علاوہ کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ دادا سائیں، میں نے اٹلی ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا، میں آگے مزید پڑھنا چاہتا ہوں، میرا ویزا آ گیا ہے، انفیکٹ میری 10 بجے کی فلائٹ ہے، مجھے اجازت چاہیے۔ شہروز نے بات ختم کر کے سب کے تاثرات نوٹ کیے تھے۔ سبھی حیران تھے۔ وہ دراصل مجھے کافی عرصے سے میل آئی ہوئی تھی، لیکن میں نے چیک ہی نہیں کی تھی۔ آج رات ہی میں نے چیک کیا سب کچھ، میں نے تیاری کر لی ہے، بس۔ شہروز نے مہروز صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ویسے تو تم جانتے ہو شہروز، میں تم سے کسی سے بھی باہر ملک جا کر پڑھنے میں حق میں نہیں ہوں، مگر تم سب تیاری کر ہی چکے ہو تو تمہیں اجازت دے دیتا ہوں، مگر تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ تم وہاں جا کر کوئی ایسا کام نہیں کرو گے کہ جس سے ہمیں شرمندگی ہو یا ہمارے خاندان کو ذلت اٹھانا پڑے۔ اب کی بار مہروز صدیقی نے تھوڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی تھی۔ جی 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 دادا سائیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کروں گا، شہروز نے ایک جذب کے عالم میں کہا تھا۔ سب لوگ شہروز کے جانے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد
शहरोज सिद्दीकी सबसे मिलता मिलाता रुखसत हो चुका था। मैं मुनज़्ज़ा और ज़ावियार की शादी करना चाहता हूँ। किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? इसी शाम दादा साईं ने सबको अपने फैसले से आगाह किया था, जिसे सुनकर पहले तो सभी हैरान हुए, लेकिन फिर मुस्कुराने लगे थे। इन दोनों की एक-दूसरे के लिए पसंदीदगी सबके सामने वाज़ेह थी। सबने खुशी का इज़हार किया था। लेकिन अब्बा साईं, इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? मेरा मतलब वो दोनों तो एक-दूसरे को भाई-बहन समझते हैं। दिलशाद बेगम ने अपनी हैरानगी पर काबू पाते उनसे पूछा था। ये तुम क्या कह रही हो शाद? तुम जानती हो बच्चे एक-दूसरे को पसंद करते हैं। फिर ये बहन-भाई का ज़िक्र कहाँ से आ गया बीच में? शमीम बेगम ने दिलशाद बेगम को मुखातिब करके थोड़ा सख्ती से पूछा। अरे भाभी गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने सुना, देखा वो आपको बता दिया जो। मुनज़्ज़ा ने तो हमेशा मुझे यही कहा है कि ज़ावियार इसके लिए बिल्कुल बड़े भाई जैसा है। आप खुद मुनज़्ज़ा से पूछ लें। दिलशाद बेगम ने इंतहाई शातिराना अंदाज से पत्ता फेंका था। किसी ने भी मुनज़्ज़ा का सफेद पड़ता चेहरा नहीं देखा था, जो एकदम ही वहां से उठते हुए कमरे में आ गई थी। जो भी हो, मगर अब मैंने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। 15 दिन बाद दोनों की शादी है। इसके साथ ही साइम और महानूर का भी निकाह है। महरोज सिद्दीकी ने सबको हैरानगी का एक और झटका दिया था। लेकिन अब्बा साईं, महविश से पहले महानूर, क्या ये ठीक रहेगा? शमीम बेगम ने अपना खदशा बयान किया। कुछ नहीं होता बहू, वैसे भी मैं अभी सिर्फ निकाह की ही बात कर रहा हूँ। शादी महवी की शादी के बाद ही होगी, तुम बेफिक्र रहो। महरोज सिद्दीकी ने बेफिक्र करते हुए कहा। सिद्दीकी हाउस में खूब चहल पहल थी। सब लोग जोरों शोर से शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। वहीं दिलशाद बेगम के सीने पर मानो जैसे सांप लौट रहे थे। इन्हें मुनज़्ज़ा और जावियात का रिश्ता पसंद ना आया था कि महरोज सिद्दीकी ने साइम और बहानूर का भी रिश्ता कर दिया। हद होती है, मेरी औलाद है और मुझसे पूछना मुनासिब ही नहीं समझा। बस झट से फैसला सुना दिया। यूं भी कोई करता है क्या? दिलशाद बेगम दिल ही दिल में कुढ़ रही थी। वो बिल्कुल भी साइम और महानूर के निकाह के हक में न थी। इन्हें तो अपने साइम के लिए चांद से दुल्हन लानी थी। महानूर की वाजबी सी शक्ल सूरत इन्हें कहाँ कबूल थी। मगर अब जो हो रहा है था, उसमें वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सब तैयारियां हो गई थी। मेहंदी की रात आन पहुंची थी। महरोज सिद्दीकी ने अपने बेटों से पूछा, जी अब्बा साईं, सब हो गया है। बस ज़ावियार कह रहा है कि पहले साइम और मानूर का निकाह किया जाए, इसके बाद ही वो निकाह करेगा। मुमताज सिद्दीकी ने ज़ावियार की कही बात महरोज सिद्दीकी को बताई थी। ये भी सही है, मौलवी साहब को बुलाओ और निकाह शुरू करवाओ। महरोज सिद्दीकी ने कहा। कुछ ही देर में निकाह शुरू हो गया था। महानूर मुमताज वल्द मुमताज सिद्दीकी, आपका निकाह साइम सिद्दीकी वल्द इम्तियाज सिद्दीकी के साथ बाइवज 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी तय करार होना पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने महानूर से पूछा था। महानूर इस वक्त बेहद घबराई हुई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी ये सब हो रहा था। उसने डबडबाई हुई नजरों से शबीम बेगम की तरफ देखा। तभी पास बैठी फरजाना बेगम ने उसके सर पर हाथ रखा था। कबूल है, उसकी हामती कांपती हुई आवाज सुनाई दी थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी, जी, कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। 1 मिनट की गेम थी सारी, और वो महानूर मुमताज से महानूर साइम सिद्दीकी बन गई थी। मौलवी साहब अब साइम की तरफ मुड़े। जनाब साइम सिद्दीकी वल्द इम्तियाज सिद्दीकी, आपका निकाह महानूर मुमताज वल्द मुमताज सिद्दीकी से बाइवज 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने साइम से पूछा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। साइम ने एक ही सांस में उसे कबूल कर लिया था। करता भी क्यों ना, वो तो उसे बिन मांगे ही मिल गई थी। सारी तरफ मुबारक सलामत का शोर बुलंद हुआ था। सबने ही साइम और बहानूर को मुबारकबाद पेश की थी। जाओ बहू, मुनज़्ज़ा को ले आओ। आधे घंटे बाद महरोज सिद्दीकी ने दिलशाद बेगम को मुखातिब करते हुए कहा। मुनज़्ज़ा महानूर के निकाह में शरीक ना हुई थी। दिलशाद बेगम का कहना था कि इतनी देर बैठे रहने से वो थक जाएगी। उसकी तबीयत वैसे भी नासाज थी। 2 दिन से उसे सख्त बुखार था। वो उसे अपने कमरे में छोड़ आई थी। कुछ ही देर में दिलशाद बेगम मुनज़्ज़ा को ले आई। मुनज़्ज़ा ने चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। दिलशाद बेगम उसे स्टेज पर बिठाकर शमीम बेगम के पास आई। वो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुट्ठी में दवाई पर्ची निकालकर शमीम बेगम को पकड़ाई और उनके कंधे से लगती फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी, मुनज़्ज़ा घर से भाग गई है, ये खत छोड़ गई है। दिलशाद बेगम ने रोते रोते कहा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? शमीम बेगम ने हैरानगी से उसे देखा था। मैं सच कह रही हूँ भाभी, मेरा यकीन करें, दिलशाद बेगम ने रोते हुए कहा। थोड़ी ही देर में सब लोग लाउंज में जमा हो चुके थे। जावियार को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे जल्दी से शमीम बेगम के हाथ में पकड़ा खत खींचा और पढ़ने लगा। मुझे नहीं पता कि दादा साई ने यह फैसला क्यों किया, जबकि सब जानते हैं कि जावियार मेरे लिए क्या दर्जा रखते हैं। वो मेरे भाई हैं। मैंने कभी भी उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचा और ना कभी सोचना चाहती हूँ। मैंने आप सबके कहने पर निकाह की हामी तो भर ली है, मगर मैं निकाह के बहन भाई के रिश्ते के खराब करना नहीं चाहती। इसीलिए घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उसे शादी करूंगी। जावियार के हाथ से खत छूटकर नीचे जा गिरा था। कोई शक नहीं था कि ये मुनज़्ज़ा की हैंडराइटिंग ही थी।
مگر یہ الفاظ منزہ کے نہیں تھے۔ زاویار کو یقین نہ آیا تھا کہ منزہ یہ سب کہہ سکتی ہے۔ بالفرض باقی سب کی طرح وہ یقین کر بھی لیتا، لیکن پھر بھی وہ سب کیا تھا؟ جب آج سے 1 مہینہ پہلے منزہ اس کی سالگرہ پر اسے پرپوز کیا تھا، زاویار اسے سے توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے منزہ کو ڈھونڈ کر لائے اور اسے گولی مار دے۔ باہر اسٹیج پر کون ہے؟ مہروز صدیقی کی آواز گونجی۔ وہ وہ رامین ہے بس آئی، پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایسے میں اگر انہیں بھنک بھی لگ گئی تو بہت بدنامی ہوگی، اسی لیے میں رامین کو دلہن بنا کر وہاں بٹھا آئی ہوں۔ دلشاد بیگم نے کہا، چلو زاویار، نکاح کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ مہروز صدیقی نے زاویار کو مخاطب کیا تھا۔ زاویار نہ سمجھی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر سمجھ آنے پر اتنی ہی زور سے دھاڑا تھا، وہ ابھی نابالغ ہے دادا سائیں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ زاویار صدیقی کا بس نہیں چل رہا تھا سب تہس نہس کر دے۔ بھلے ہی اس کی عمر چھوٹی ہے، لیکن اس عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ تمہاری دادی، تمہاری امی کی شادیاں انہی عمروں میں ہوئی تھی۔ باہر مہمان ہے، میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ اگر تمہیں میری عزت کی ذرا سے بھی پرواہ ہے تو تمہیں رامین سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ آج سے میرا اور تمہارا رشتہ یہیں پر ختم۔ مہروز صدیقی نے اسے وارن کیا تھا۔ دادا سائیں، یہ آپ زاویار کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ تھوڑی ہی دیر میں زاویار کا نکاح رامین کے ساتھ ہو چکا تھا۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد سب اندر آ گئے تھے۔ زاویار نکاح کے فوراً بعد ہی کہیں چلا گیا تھا۔ فلک، تم رامین کو زاویار کے کمرے میں چھوڑا، دلشاد بیگم نے فلک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فلک دلشاد بیگم کی بہن کی بہو تھی، شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اسی وقت رامین کو رخصت کروا کے زاویار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ زاویار فریش ہو کر نکلا تو رامین ابھی تک یوں ہی ساکت بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا غصہ نئے سرے سے عود آیا تھا۔ وہ کتنے گھنٹے منزہ کی تلاش میں سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا، مگر اسے منزہ کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ تمہیں میں نے کہا تھا کہ یہاں سے غائب ہو جاؤ، تمہیں ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ زاویار صدیقی بیڈ کے پاس آتا سختی سے اسے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے کھینچ کر نیچے اتار گیا تھا۔ اب کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ زاویار نے اسے سٹل کھڑے دیکھ کر کہا۔ میں کہاں جاؤں زاوی بھیا؟ رامین نے کامتی آواز میں پوچھا۔ جہاں بھی جاؤ میری بلا سے، میری جان چھوڑو۔ زاویار نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ وہ اماں نے کہا تھا کہ آج سے یہی میرا کمرہ ہے، میرے کمرے کو انہوں نے لاک لگا دیا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ روتے ہوئے زاویار سے سوال کرنے لگی۔ کیا مصیبت ہے یار؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ ٹھک ٹھک مہوش کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بھائی آپ سب خیریت ہے؟ زاویار کے کانوں میں مہوش کی نیند بھری آواز سنائی دی۔ زاویار جی بھر کے شرمندہ ہوا تھا، اسے اپنی بہن کی نیند خراب کر دی تھی۔ ہاں وہ مہوش بچے، تم رامین کو اپنے کمرے میں لے آؤ، وہ بہت رو رہی ہے، چچی نے اس کا کمرہ لاک کر دیا ہے شاید۔ زاویار نے انگلیوں سے اپنے ماتھے پر ابری ہوئی رگوں کو دباتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ کیوں رو رہی ہے وہ؟ مہوش ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، اس کو لا کر پوچھ لینا، فی الوقت اسے وہاں سے لے کر آؤ، مجھے اس کا وجود ایک پل کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں، میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ زاویار کا لہجہ خود بخود کڑوا ہوا تھا۔ بھائی اب وہ بیوی ہے آپ کی، آپ منزہ آپی کی کیے کی سزا اسے کیوں دے سکتے؟ مہوش نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ تم اسے وہاں سے لا رہی ہو یا اماں سائیں سے کہوں؟ زاویار نے ابروج کاتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ اسے یوں رامین کی سائڈ لیتا دیکھ کر زاویار کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ مہوش اس کے کمرے میں گئی اور روتی ہوئی رامین کو اپنے ساتھ لے آئی۔ رامین بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، وہ روتے روتے ہی سو گئی تھی اور نیند میں بھی مسلسل سکتی رہی تھی۔ صبح رامین کو مہوش کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر سبھی حیران ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے زاویار؟ رامین مہوش کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ مہروز صدیقی نے سختی سے پوچھا۔ معذرت دادا سائیں، آپ نے میرا نکاح تو کروا دیا ہے، مگر رامین کے میچور ہونے تک میں نے رخصتی ملتوی کر دی ہے کہ وہ ابھی بچی ہے۔ شادی شدہ زندگی کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے اسے وقت درکار ہے، ابھی وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں۔ زاویار نے مہروز صدیقی کو جواب دیا، جس پر وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ ارے ایسے کیسے رخصتی ملتوی کر دی؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ویسے بھی وہ کوئی اتنی چھوٹی بچی تو نہیں ہے، تم اسے اپنے ساتھ رکھ کر سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی۔ دلشاد بیگم نے رخصتی ملتوی ہو جانے کی بات پر سن کر کہا تھا۔ معذرت چچی سائیں، مگر آپ اب اس کے معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، آپ نے اسے رخصت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، آگے میری مرضی ہے اسے اپنے ساتھ رکھوں یا نہیں۔ زاویار کا لہجہ خود بخود کڑوا ہو گیا تھا۔ سب حیرانگی سے زاویار کی طرف دیکھ رہے تھے، جانے آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اسے اس طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ منزہ کو گھر سے غائب ہوئے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ رامین یوں تو اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، مگر زاویار کی ساری چیزوں کا خیال وہی رکھتی تھی۔ اس روز بھی زاویار آدھی رات کو لوٹ کر گھر آیا تو رامین کو اپنے کمرے میں صوفے پر سوتے ہوئے پایا۔ رامین کی تیاری آج کچھ ہٹ کر تھی۔ اس نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ رامین، رامین، اٹھو یہاں سے،
اسے رامین کو آواز دی تھی مگر رامین ٹس سے مس نہ ہوئی۔ رامین! اب کی بار اسے اس نے پکارتے ہوئے اس کا کندھا ہلانا چاہا تھا مگر اگلے ہی پل وہ چونک اٹھا تھا۔ رامین بری طرح سے بخار میں پھونک رہی تھی۔ اس نے باہوں میں بھر کر رامین کو اٹھایا اور بستر پر آن لٹایا۔ رام! زاویار کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے جب اس نے رامین کے کندھے پر نشان دیکھے۔ وہ دھندلے نشان تھے۔ نشان تو خیر اچھے بھلے تھے، بس انہیں 20 کے نیچے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ او مائی گاڈ! یہ کیسے نشان ہے؟ رامین میرا بچہ اٹھو، آنکھیں کھولو، زاویار نے فکر مندی سے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ کیا کروں؟ کیا کروں؟ ہاں ہاں اما سائیں۔ زاویار نے سوچتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا اور شمیم بیگم کے نمبر پر کال کی تھی جو تھوڑی دیر کے بعد ریسیو کر لی گئی۔ کیا ہوا زاوی؟ اس وقت کال کیوں کی؟ شمیم بیگم کی نیند بھری آواز ابری تھی۔ اما سائیں، آپ میرے کمرے میں آ سکتی ہیں کیا؟ زاویار نے رامین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بازو پر بھی ویسے ہی نشانات تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شمیم بیگم اس کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ تب تک زاویار گیلے ٹیشو سے رامین کا سارا میک اپ ریموو کر چکا تھا۔ اس کی گردن، چہرے اور بازو پر بڑے بڑے نیلے نشانات تھے۔ یہ سب کیا ہے زاوی؟ یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں بچی پر ذرا رحم نہیں آئے؟ یہ سب سکھایا تھا میں نے تمہیں؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ شمیم بیگم تو رامین کی حالت دیکھ کر جیسے صدمے میں چلی گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے یہ سب زاویار کا کیا دھرا ہے۔ یہ سب میں نے نہیں کیا اما سائیں، انفیکٹ میں تو ابھی تک اس کے قریب بھی نہیں آیا، زاویار نے شمیم بیگم کو صفائی دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ ماں سے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اب کی بار شمیم بیگم نے دکھ بھری آواز میں کہا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا زاوی اس قدر حیوانیت بھی دکھا سکتا ہے۔ اما سائی میرا یقین کرے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو خود یہی سب دیکھ کر آپ کو اسی بارے میں بتانے کے لیے، پوچھنے کے لیے بلایا ہے، زاویار نے بے بسی سے اپنی ماں کو صفائی دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اما سائی مت مارے، مت مار، میں جاؤں گی ان کے کمرے میں۔ اما سائی درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دیں، رامین کی آواز نے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو بے ہوشی کی حالت میں اپنا سر دائیں بائیں ہلاتی بول رہی تھی۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ دلشاد؟ چچی سائیں؟ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کہتے تبھی ان کے گھر کے سامنے ایمبولینس اور پولیس کا سائرن اکٹھا بجا تھا۔ یا اللہ خیر، شمیم بیگم نے بے ساختہ کہا۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئے، تب تک باقی سب لوگ بھی باہر آ چکے تھے۔ سبھی حیرانگی اور ناصبجی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی لاؤنج سے پولیس انسپکٹر اندر داخل ہوئے تھے۔ جی کہیے، کیسے تشریف لانا ہوا؟ مہروز صدیقی نے پولیس انسپکٹر سے مصافحہ کرتے پوچھا تھا۔ افسوس کے ساتھ صدیقی صاحب، لیکن دونوں ہی بری خبریں ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ باہر تشریف لائیں گے؟ انسپکٹر نے ان سے کہا تھا۔ سارے لوگ پولیس انسپکٹر کی تقلید میں لان میں آئے تھے، جہاں لان کے بیچوں بیچ ایک میت رکھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر سب کے ہاتھ اپنے دلوں پر گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ کس کی میت ہے یہ؟ امتیاز صدیقی نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ منزہ امتیاز ولد امتیاز صدیقی کی۔ انسپکٹر کے الفاظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسا جو ان سب کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ سب بے یقینی کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سوسائڈ کیا ہے انہوں نے؟ انسپکٹر کی اگلی بات سن کر وہ ہوش میں آئے تھے۔ دیکھیے انسپکٹر صاحب، ہم کسی منزہ کو نہیں جانتے، ہمارے لیے وہ مہینہ پہلے ہی مر گئی تھی۔ آپ غلط پتہ پر آ گئے ہیں۔ دلشاد بیگم نے سب کو بت پنے دیکھ کر خود ہی لب کشائی کی تھی۔ آپ کا تعارف؟ انسپکٹر دلشاد بیگم کی طرف آیا تھا۔ یہ میری بیوی ہے مسز امتیاز صدیقی۔ جواب امتیاز صدیقی کی طرف سے آیا تھا۔ ویل اینڈ گڈ، ہم آپ کی ہی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ آپ کے اریسٹ وارنٹ ہے ہمارے پاس۔ انسپکٹر نے ان کے سروں پر ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انسپکٹر؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس گھر کی بہو کے بارے میں ایسے بات کرنے کی؟ مہروز صدیقی ایک دم غصے میں آ گئے تھے۔ تبھی انسپکٹر ان کی طرف آیا۔ صدیقی صاحب، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ میری ڈیوٹی ہے۔ آپ کی پوتی منزہ کے قتل کے جرم میں ہی ہم آپ کی بہو کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ انسپکٹر نے تحمل سے اپنی بات بتائی تھی۔ ایک منٹ انسپکٹر، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ منزہ نے خودکشی کی ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ قتل۔ آپ کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا آپ ہمیں پوری بات سمجھائیں گے؟ اب کی مرتبہ زاویار صدیقی آگے آیا تھا۔ جی مسٹر زاویار، آپ کی کزن نے گاڑی کے آگے آ کر خودکشی ہی کی ہے۔ ان کے پاس جو سامان ملا اس سے یہ ڈائری بھی ملی ہے جس پر ان کی زندگی کی پوری کہانی لکھی ہے، اور صاف صاف لکھا ہے کہ کیسے ان کی والدہ نے انہیں عین نکاح کے وقت بے ہوش کر کے اغوا کیا اور پھر قید کر لیا۔ آپ کی کزن جو شاید آپ کی بیوی بننے جا رہی تھی، وہ پچھلے 1 مہینے سے اس جگہ پر قید تھی۔ ان کی والدہ انہیں ہر روز ٹارچر کرتی تھی اور آج رات انہوں نے وہاں ایک آدمی کو بھیجا تھا۔ وہاں آدمی کو بھیجنے کا مطلب آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ منزہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگی۔ اس نے اپنی عزت تو بچا لی مگر اپنی جان نہ بچا پائی۔ انسپکٹر کے الفاظ تھے یا کوئی بم، ان سب پر تو جیسے قیامت آ کر گزر گئی تھی۔ امتیاز صاحب دل پر ہاتھ رکھتے نیچے گرے تھے۔ دلشاد بیگم نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن بر وقت زاویار ان کے سامنے آ گیا۔
میں نے کچھ نہیں کیا زاوی بیٹا، یہ سب جھوٹ ہے، انہیں ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بھاگ نہیں رہی تھی، میں تو پانی پینے جا رہی تھی۔ زاویار کی سرد نظریں خود پر جمی دیکھ کر دلشاد بیگم نے ہکلاتے ہوئے کہا، چور کی داڑھی میں تنکا چچی سائیں، میں نے کب کہا کہ آپ بھاگ رہی ہیں؟ لیکن شکریہ، آپ نے خود ہی بتا دیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں کیا؟ کس چیز کا بدلہ لیا آپ نے مجھ سے؟ کیوں مجھ سے میری محبت چھینی؟ جواب دے مجھے چچی، جواب دے۔ زاویار بولا نہیں بلکہ دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر دلشاد بیگم کا رنگ سفید پڑا تھا۔ لے جائیں انہیں انسپیکٹر صاحب اور میک شور کہ انہیں ان کی کرتوتوں کی پوری سزا دی جائے۔ ایک کیس میری طرف سے بھی ہے ان پر، رامین زاویار صدیقے پر جسمانی اور ذہنی تشدد کرنے کا کیس۔ آپ کل آ کر میری بیوی کا بیان لے سکتے ہیں، کہتے ہوئے زاویار امتیاز صدیقی کی جانب بڑھا تھا، جو ہوش میں آنے کے بعد منزہ کے جنازے کے پاس پہنچ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ دلشاد بیگم کو اریسٹ کر کے وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ صدیقی ہاؤس میں تو جیسے صفے ماتم بچھ گیا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی تو ہر دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ وہ رات صدیقی ہاؤس کے مکینوں پر بہت بھاری تھی۔ اگلی صبح 11 بجے منزہ کی نماز جنازہ ادا کر کے اس کی تدفین کر دی گئی تھی۔ دلشاد بیگم نے یہ سب حسد کے تحت کیا تھا۔ وہ منزہ کی بجائے اپنی بیٹی کو صدیقی ہاؤس کی بڑی بہو بنانا چاہتی تھی۔ منزہ تو انہیں شروع سے ہی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ یوں تو وہ رامین اور شہروز کے رشتے پر بھی خوش نہ تھی، لیکن صرف اس صورت کہ جب منزہ اور زاویار کی شادی آپس میں نہ ہو۔ جب ان دونوں کی شادی طے ہوئی تو دلشاد بیگم نے منزہ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام وہ بچپن سے ہی کرتی آ رہی تھی، مگر منزہ نے کبھی بھی یہ بات کسی کو نہ بتائی تھی۔ وجہ دلشاد بیگم کا ڈر تھا، وہ ان سے بہت ڈرتی تھی۔ اسی چیز کا فائدہ دلشاد بیگم نے اٹھایا اور اسے اغوا کر کے زاویار کے نکاح رامین سے کرا دیا۔ زاویار کی حالت بہت بری تھی، پہلے تو پھر اسے غصہ تھا، مگر اب منزہ کی سچائی سامنے آنے کے بعد اس کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے اس کی محبت کو اتنا کچھ سہنا پڑا کہ اس نے اپنی جان ہی دے دی۔ وہ خود کو اس کی تکلیف دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کہتے ہیں نا، وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ منزہ کی موت کو 5 سال گزر چکے تھے۔ شہروز 5 سال بعد واپس آیا تھا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو اس کی نظر ایک 2-2.5 سالہ بچی پر پڑی تھی، جو ہو بہو رامین کی کاپی تھی۔ What a coincidence, little girl. You look like same as my little girl. اس نے بچی کے گال چومتے اپنی گود میں اسے اٹھایا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی دکھتی ہوگی، رامین کا سوچتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ رانیا، where are you? Come here, mama is waiting you. رامین جو رانیا کو ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی، شہروز کو دیکھ کر سٹل ہوئی۔ یہی حال شہروز کا بھی تھا۔ وہ تو رامین کے لفظوں پر ہی شوق رہ گیا تھا۔ ماما؟ شہروز بھائی آپ؟ رامین نے ٹکڑوں میں اس کا نام لیا۔ ماما ماما۔ تبھی رانیا باہیں رامین کی طرف کی، اس کی طرف چلنے لگی۔ سبھی لوگوں نے شہروز کو دیکھ لیا تھا۔ شہروز حق تک سا مہروز صدیقی کے پاس پہنچا تھا۔ یہ سب کیا ہے دادا سائیں؟ آپ کو میں سب کچھ بتا کر گیا تھا۔ شہروز نے مہروز صدیقی کے پاس پہنچتے سرگوشی کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے برخوردار؟ نہ سلام نہ دعا، ڈائریکٹ سوال جواب کرنے لگ گئے۔ 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے، مہروز صدیقی اس کی سرزنش کرتے ہوئے بولے، مگر وہ تو مسلسل رامین کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا، جو اب رانیہ سے لاڑ کرتی انہی کی طرف آ رہی تھی۔ نظریں قابو میں رکھو شہزادے، بھابھی ہے تمہاری۔ لاڈلے کو پتا چلا کہ تم اس کی بیوی کو یوں ندیدوں کی طرح دیکھ رہے ہو تو پھر تم اپنی حالت کا ذمہ دار خود مجھے مت ٹھہرانا۔ مہروز صدیقی نے شہروز سے سرگوشی کی، جو مسلسل رامین کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب بھابھی؟ اور زاوی بھائی سے اس کا کیا تعلق؟ یو مین زاوی بھائی اور رامین؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر مہروز صدیقی کی طرف دیکھا۔ صحیح سمجھے، تو پھر منزہ کہاں ہے؟ شہروز نے پھر پوچھا۔ مہروز صدیقی اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں آئے اور سب لوگوں سے وہ مل چکا تھا، مگر صرف سرسری سا، کیونکہ اس کا دماغ تو رامین میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ دادا سائی نے اسے 5 سال پہلے ہونے والے سارے واقعات سنائے تھے، جنہیں سن کر اسے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ شہروز بچے، وہ تمہارے نصیب کی ہی نہیں تھی، اس کا نصیب اللہ نے زاویار کے ساتھ ہی لکھا تھا۔ مہروز صدیقی نے شہروز صدیقی کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ شہروز صدیقی نے ایک نظر رامین کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس مرتبہ اس کی نظروں میں احترام شامل تھا۔ تھوڑے عرصے بعد شہروز کی شادی نورین کی بیٹی کشور سے کر دی گئی تھی۔ زاویار آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں پورے گھر میں آپ کو ڈھونڈ۔ رامین کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے زاویار کو دیکھا۔ زاویار بالکنی میں بیٹھا منزہ کی تصویر لیے نہ جانے کب سے رو رہا تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ رامین کو دیکھتے ہی وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح رامین کے گلے لگا تھا۔ میں اس کو نہیں بچا پایا رامین، میں اپنی محبت کو نہیں بچا پایا، وہ مجھے معاف کر دے گی نا؟ بولو نا رامین، وہ مجھے معاف کر دے گی نا؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیاں لیتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاں زاویار، وہ ضرور آپ کو معاف کر دیں گی، ویسے بھی جو ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آئیں چلیں اندر، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ رامین سے پیار سے پچکارتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رامین نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے گہری سانس خارج کی اور آنکھیں بند کر کے سر بیڈ گراؤنڈ سے لگا لیا۔ زاویار نے اسے
زاویار نے قبول تو کر لیا تھا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، مگر ابھی تک وہ منزہ کی محبت سے نکل نہیں پایا تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا۔ اس کی موت کے بعد وہ 2.5 سال تک ڈپریشن میں رہا تھا اور ڈپریشن کے ادویات استعمال کرتا رہا تھا۔ اب جا کر وہ زندگی کی طرف لوٹا تھا، مگر اب بھی اسے کبھی کبھی پینک اٹیک ہوتے تھے۔ ایسے میں رامین کے لیے اسے سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جایا کرتا تھا۔